अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज का पार्ट 3। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हैदर और अनाबिया शाहजेब और शामवीर की बातचीत सुन लेते हैं, जिसकी वजह से हैदर घर से निकल जाता है। और उसके आगे अनाबिया सारी रात लाउंज में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी, पर वो नहीं आया। न जाने कहाँ चला गया। अब अनाबिया को फिक्र होने लगी। इसने कॉल भी की, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। सारी रात वो जागती इसका इंतज़ार करती रही, पर वो नहीं आया। भाभी, अब यहाँ क्यों बैठी हैं? सुबह ईमान ने इससे पूछा, जो कि अब भी दरवाजे को देख रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अनाबिया बोलकर उठ गई। वो नहीं आया था, ना ही आने वाला था। वो उठकर किचन में चल दी। सूरज मुकम्मल तुलू हो चुका था, पर सुबह की ताजगी अभी बाकी थी। परिंदे अपने घरों से निकल रहे थे। आसमान पर छाई रात की तारीकी छट चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी, क्योंकि वहाँ कोई आवाज़ करने वाला नहीं थे। सब खामोश थे। वो न जाने कितने घंटों से यहाँ खड़ा था, बेमकसद अपने सामने मौजूद कब्रों को देख रहा था। आज जल्दी आ गए हो? एक बुजुर्ग, जो कि रोज़ सुबह सुबह वहाँ आते थे, इसे आज वक्त से पहले वहाँ खड़ा पाकर पूछा। वो बस इतना बोला। क्यों, दिल टूटा है? उन्होंने पूछा। मेरे पास दिल है नहीं, वो सापट लहजे में बोला। अच्छा है, जानते हो दुनिया में जितने भी मसले हैं, ये सब उसी दिल की वजह से हैं। लोग अक्सर बातें दिल पर लगा लेते हैं, और वो बातें तब जाकर इनका पीछे छोड़ती हैं जब वो यहाँ आ जाते हैं। इन बुजुर्ग ने कहा। आप यहाँ क्यों आते हैं? इसने पूछा। दिन का आगाज़ करने से पहले मैं यहाँ आता हूँ, ताकि याद रहे कि चाहे जो मर्जी कर लूँ सारा दिन, आखिर में यहीं आना है, उन्होंने कहा। आपका कौन है यहाँ? इसने पूछा। मेरा दिल है यहाँ। कुछ बरस पहले खून भी यहीं आ गया, बस अब जिस्म की आमद का इंतज़ार है, वो कहते कुछ कब्रों के पास जा बैठे। काफ़ी मोहब्बत थी क्या? इसने पूछा। हाँ, बहुत थी, पर वक्त बहुत जल्द गुजर गया, या शायद इसे ज़्यादा जल्दी थी। वो कहते एक कब्र की मट्टी पर हाथ फेरने लगे। मोहब्बत मोहब्बत होती है, उम्र चाहे जो भी हो, ये अपनी जगह कायम रखती है। तुम यहाँ क्यों आते हो? उन्होंने पूछा। ज़ख्म हरे करने, वो बोला। क्यों, कोई मरहम रखने वाला नहीं है क्या? उन्होंने पूछा। मुझे मरहम की ज़रूरत नहीं, वो बोला। मर जाओगे? उन्होंने कहा। जानता हूँ, इसे जैसे कोई फ़र्क ना पड़ा। मोहब्बत खोई है? उन्होंने पूछा। नहीं, रूह खोई है, वो कहता नीचे बैठ गया और कब्र पर ताज़ा डाले गए फूलों पर हाथ फेरने लगा। कौन है ये? उन्होंने पूछा। बहन है मेरी, वो बोला। जल्दी चली गई? वो बोले। हाँ, और साथ में मुझे भी ले गई, वो बोला। गलत, तुम अभी भी यहीं हो, उन्होंने कहा। क्योंकि कुछ काम रहता है, वो बोला। घर जाओ, ज़रूरत है किसी को तुम्हारी, उन्होंने कहा, जिस पर वो गहरी सांस लेता उठ गया। हैदर सुबह 8 बजे घर में दाखिल हुआ। वो पिछले दरवाजे से अंदर आया था। इसने देखा डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। इसके ना होने से किसी को कोई फ़र्क ना पड़ा था, बल्कि सब मुतमईन लग रहे थे। सिर्फ एक अनाबिया नहीं थी। वो ऊपर चल दिया। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई ना था। वो सीधा आकर बेड पर लेट गया। सारी रात इसने बाहर गुजारी थी, इसलिए बुखार महसूस हो रहा था। सर थाक के दर्द से फटा जा रहा था। इसने साइड टेबल से पेनाडोल निकाली, एक साथ 2 गोलियां निगल लीं और आंखें मूंदे लेटा रहा। पर सर दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसने बंद आंखों से कितनी दफ़ा माथा दबाया, पर बेसुध दर्द हर गुजरते लम्हे को बढ़ाता ही जा रहा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेचैन होता जा रहा था। चेहरे पर तकलीफ़ के आसार वाज़े थे। वो इस कदर दर्द बर्दाश्त कर रहा था कि कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस न कर पाया। चौंका तो तब जब अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। हैदर ने आंखें खोली तो अनाबिया इसके सरहाने बैठी फिक्रमंदी से इसकी शिकनज़दा पेशानी दबा रही थी। इसकी सुर्ख आंखें इसकी रात भर जागने की चुगली कर रही थीं। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। अना, हैदर ने पुकारा। दर्द मज़ीद बढ़ता जा रहा था।
کہاں تھے ساری رات؟ میں نے اتنا انتظار کیا، کالز بھی کی، پر آپ نے اٹھائی نہیں۔ انابیہ بولی۔ حیدر خاموش رہا۔ سر درد اب اس کی برداشت سے باہر ہوتا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ آج سے پہلے بھی اسے سر درد کی شکایت رہتی تھی، لیکن اس طرح کا درد اسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ حیدر آپ کو تو بخار ہے؟ انابیہ اس کا ماتھا گرم دیکھ کر بولی، پر حیدر پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اب اس کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی، ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انابیہ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر بولی، جبکہ اب کی بار حیدر کی بس ہوئی۔ وہ ایک دم اٹھا، فون اور چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ زریر کو کال کی کیونکہ خود ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی زریر کسی جن کی طرح حاضر ہوا۔ وہ اسے لیے اپنے پرسنل ڈاکٹر کے پاس گیا، جہاں وہ کافی عرصے تک جاتا تھا۔ حیدر تمہاری کنڈیشن دیکھ کر مجھے پہلے ہی شک تھا، ڈاکٹر اس کی رپورٹس دیکھ کر بولے۔ زریر جبکہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں، حیدر نے پوچھا۔ تم نے آپریٹ کے بعد بہت ہی لاپرواہی برتی ہے، لیکن تم زندہ رہے یہی کوئی معجزہ تھا۔ پر اب یہ دیکھو، انہوں نے کہہ کر اس کی رپورٹ سامنے رکھی۔ حیدر نے ایک نظر رپورٹس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات تھے۔ پیچھے کھڑے زریر کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ سر، زریر بے یقینی سے بولا، جبکہ حیدر اپنی جگہ شل تھا۔ یہ بات بس ہمارے بیچ رہنی چاہیے ڈاکٹر، حیدر کچھ دیر بعد بولا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور لہجے میں وارننگ تھی۔ بے فکر رہیں، یہ بات بس ہم تینوں کے بیچ رہے گی، ڈاکٹر نے کہہ کر ایک نظر زریر کو دیکھا، جس کے چہرے پر تلخی تھی، جس کی وجہ انہیں سمجھ نہ آئی۔ حیدر مسلسل چھت کو دیکھتا رہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش تھا، نہ آج اس سے کھانا کھایا گیا، نہ ہی وہ کسی سے کچھ بولا، بس خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ویرانی تھی، جیسے کوئی شخص صدیوں کی مسافت طے کرنے کے بعد تھک گیا ہو۔ حیدر نے ایک نظر پاس سوئی انابیہ کو دیکھا، جو کہ اس کے سامنے کوئی چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ حیدر تپتی بوندیں اس کے من موہے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نیند میں بھی اس کا حسن شہزادیوں کو مات دے رہا تھا۔ حیدر نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، کچھ کھونے کے، کسی ادھورے خواب کے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری، مارے ضبط کے اس نے لب پیچھے کیا۔ یہ سب اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے انابیہ کے گال پر لب رکھے۔ وہ نیند میں تھوڑا سا کسمسائی۔ حیدر نے پھر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ 1.5 ماہ بعد وہ 22 کی ہونے والی تھی۔ 19 سال کی تھی جب حیدر اور اس کی شادی ہوئی تھی۔ 3 سال سے اس کے ساتھ بس ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی دل برداشتہ ہو کر شکوہ کر جاتی، پر زیادہ تر ضبط کرتی تھی، کیونکہ بقول اس کے وہ زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ حیدر نے پھر اس کا گال پر لب رکھے۔ اس بار انداز میں شدت تھی۔ حیدر، انابیہ کے بولنے پر حیدر نے چونک کر اسے دیکھا، پر وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ نیند میں بھی اس کا لمس پہچانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید خوش ہوتا، اس کا فون چیختا حیدر کے ماتھے پر مزید بل پڑے۔ چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ کسی کی اتنی جرأت تھی جو حیدر جاسم شاہ کی پرائیویسی پر خلل ڈالے۔ اس نے فون دیکھا تو کوئی انون نمبر تھا، جسے دیکھ کر اس نے لب پیچھے کیے۔ پھر کھڑکی کو دیکھا، جس کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ وہاں سے چاند کی روشنی سیدھا انابیہ پر پڑ رہی تھی۔ حیدر تیزی سے اٹھا اور کھڑکی کا پردہ برابر کیا، پھر ایک نظر سوئی انابیہ کو دیکھ کر باہر بالکنی میں آ گیا۔ ہیلو، وہ کال ریسیو کرتا سرد لہجے میں بولا۔ کیسے ہو حیدر، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ یہ تو اچھی بات نہیں۔ فون سے آتی آواز کو سن کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ کیوں کال کی ہے؟ حیدر بولا۔ تمہارا چین حرام کرنے کے لیے اور اپنی انابیہ کی خبر لینے کے لیے، وہ خباثت سے بولا۔ بکواس بند کرو اور خبردار جو میری انا کی طرف دیکھا بھی تو، حیدر غصے سے بولا۔ اس کا خون کھول اٹھا اس کی بکواس پر۔ تمہاری اچھا مذاق ہے، وہ تمہاری کب ہو گئی؟
تم تو کسی اور کو پسند کرتے ہو نا، کسی اور سے محبت ہے تمہیں نا؟ وہ بولا، مجھے جس سے محبت ہے وہ اس وقت میرے ساتھ ہے، چوروں کی طرح جھانک تو لیا ہی ہوگا، اس لیے تو دل برداشتہ ہو کر میری پرائیویسی میں خلل ڈال رہے ہو، کیوں ہے نا؟ حیدر بولتا مقابل کو آگ لگا گیا۔ دور رہو اس سے، وہ کل بھی میری تھی اور آج بھی میری ہے، مقابل بولا۔ انابیہ شاہ صرف حیدر شاہ کی ہے، سمجھے؟ حیدر مان سے بولا۔ جب حیدر شاہ ہی نہیں رہے گا تو انابیہ شاہ خود بخود میری ہو جائے گی، مقابل بولا، انداز میں دھمکی تھی۔ حیدر شاہ رہے نہ رہے، انابیہ شاہ ہمیشہ انابیہ حیدر شاہ کی ہی رہے گی۔ حیدر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا پیچھے سے کسی نے اسے شال اڑائی۔ وہ حیرت سے مڑا تو انابیہ بامشکل اپنی آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ انا، حیدر نے حیرت سے پکارا، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ اتنی سردی میں کھڑے ہیں، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بیمار ہونا ہے آپ نے؟ انابیہ نیند سے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اس کی فکر پر حیدر اندر تک سرشار ہو گیا۔ کچھ نہیں انا، بس ایسے ہی ایک فضول انسان پیچھے پڑا ہے، اسی کا دماغ درست کر رہا تھا، حیدر نے کہا۔ آواز اتنی تھی کہ فون پر موجود شخص بخوبی سن سکتا تھا۔ دفع کریں، کیوں فالتو لوگوں کو منہ لگاتے ہیں، چھوڑیں اندر چلیں۔ انابیہ نے کہہ کر حیدر کو کچھ پل اسے دیکھا، پھر ایک دم سے اپنے ساتھ لگا کر اس کے گرد شال لپیٹی۔ اب وہ دونوں ایک ہی شال میں کھڑے تھے۔ حیدر نے کال کاٹ دی تھی، پر وہ جانتا تھا کہ وہ شخص کہیں سے اسے دیکھ رہا ہے، تبھی انابیہ کو شال میں چھپایا تھا جو کہ سکون سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ انا، حیدر نے پیار سے پکارا۔ انابیہ نیند سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا، حیدر نے کہا جس پر انابیہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ انابیہ نے ایک سانس میں بولی۔ کہہ رہا تھا تمہاری ایک پیاری چیز چھین لوں گا، اگر نہ دی تو جان لے لوں گا، حیدر بولا۔ تو آپ دے دینا، کیوں خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ چیزوں کو کیا ہے، ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، انابیہ نے کہا۔ نہیں انا، وہ چیز میرے لیے بہت اہم ہے، حیدر نے کہا۔ جان سے بھی اہم؟ انابیہ نے پوچھا۔ ہاں، جان سے بھی اہم، حیدر نے کہا۔ حیدر پلیز فضول میں دشمنی مول نہ لیں، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، انابیہ نے کہا۔ ریلیکس مائی لٹل اینجل، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، حیدر نے کہا۔ انابیہ نے پھر کچھ نہیں کہا۔ حیدر نے دیکھا وہ اس کے ساتھ کھڑے کھڑے سو رہی تھی۔ حیدر نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اسے باہوں میں بھر کر اندر چل دیا۔ دور ایک گھر کی چھت پر بیٹھے دوربین کی مدد سے دیکھتے سیاہ ہوڈی والے شخص نے یہ منظر دیکھ کر زور سے ریلنگ پر ہاتھ مارا۔ بہت جلد چھین لوں گا تمہیں اس سے، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ بھائی، آج آپ آفس نہیں گئے؟ مہرما نے حیدر کو آرام سے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، انا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہوں، کل فنکشن پر جانا ہے نا، حیدر نے کہہ کر گھڑی دیکھی۔ پر آپ نے تو منع کر دیا تھا نا، مہرما نے پوچھا۔ نہیں، ہم چلیں گے، زبیر کو کال کر دی ہے، وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، تم بھی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لو، حیدر نے کہا۔ اوکے بھائی، میں انہیں بتا دوں گی کہ کیا کیا لانا ہے، مہرما بول کر چلی گئی۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، وہ بھیڑ میں نہیں جاتی تھی، اس کا دل گھبراتا تھا۔ رات کو بھی اینٹی ڈپریشن میڈیسن لیتی تھی، پہلے ایسی نہ تھی، بچپن میں وہ ٹھیک تھی، پر 12 سال سے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد اس کی میموری لاس ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ علاج ممکن ہے، پر حیدر نے منع کر دیا، وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ باقی سب اس سے بہت بحث کی، پر وہ نہ مانا، اپنی ضد پر قائم رہا، اس لیے مہرما کو 12 سال سے پہلے کا کچھ یاد نہیں، اس لیے اپنے والدین کو سوچ کر اسے کچھ خاص اداسی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچپن کی تمام یادیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھیں، جس کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف حیدر کو ٹھہراتی تھی۔ حیدر چلیں؟ انابیہ کے بولنے پر وہ سوچوں سے باہر آیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا جو کہ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں ہم رنگ حجاب کیے کھڑی تھی۔ ہاں چلو، حیدر نے کہا، پھر وہ دونوں مال کے لیے نکل گئے۔ شاہویر، ایک دن کا فنکشن ہے، آپ نے خواہ مخواہ اتنی شاپنگ کروا دی، ایمان نے اپنے سامنے بیٹھے شاہویر سے کہا۔
وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ حیدر نے سب کو آج کام سے آف کروایا تھا تاکہ وہ سب اپنی اپنی شاپنگ پوری کر سکیں۔ مسز، وہ اس لیے کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لڑکیوں کو جتنی شاپنگ کروائی جائے اتنی کم ہے، شاہویر نے مسکرا کر کہا۔ لیکن ایک دن کے فنکشن کے لیے آپ نے تو مجھے 6 ڈریس لے کر دے دیے، ان سب کا میں کیا کروں گی؟ ایمان نے کہا۔ تو اس میں کون سا مسئلہ ہے ہنی؟ ایک کل پہن لینا اور باقی باری باری مجھے پہن کر دکھاتی رہنا، شاہویر نے مسکرا کر کہا۔ حد ہو گئی ہے، ایمان نے کہا۔ اتنے میں ویٹر ان کا آرڈر لے کر آیا۔ کھانے کے دوران بھی شاہویر مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو پرپل کلر کے عام سے سوٹ میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ چہرے کے گرد نفاست سے کیے حجاب سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ دفتن شاہویر کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں ایک کٹ کا نشان تھا۔ زخم منمل ہو چکا تھا پر نشان باقی تھے۔ شاہویر کے دل میں گلٹ سا اٹھا۔ وہ غصے سے اس معصوم کے ساتھ ظلم کر گیا تھا، حالانکہ غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی حیدر کی تھی، جس نے زبردستی اسے اس کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اپنے رویے کا سوچ کر اسے اکثر اپنا آپ مجرم لگتا، پر پھر دل کے کسی کونے میں سکون بھی محسوس ہوتا تھا۔ اس نے بروقت انابیہ کی نصیحت پر عمل کیا، ورنہ شاید وہ بہت پہلے ہی اتنی اطاعت گزار بیوی سے محروم ہو جاتا۔ یادوں کے پردے پر 9 ماہ پہلے کا منظر لہرایا۔ 9 ماہ قبل 20 سالہ ایمان کچن میں کھڑی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے گرد پٹی لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ لہولان تھا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے اس کی شادی کو، پر شاہویر کسی صورت اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ حیدر نے زبردستی اسے اس کی زندگی میں گھسا تو دیا تھا، پر بعد میں اسے شاہویر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جو کہ اپنی ناکام محبت کا غصہ اکثر اس معصوم جان پر اتارتا تھا۔ آج بھی ہنا کو کسی مال میں اس نے دیکھ لیا تھا، جس کے بعد اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، پر اس کی قسمت میں ایمان تھی۔ اس کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ غصے میں وہ بغیر رحم کیے اس کا ہاتھ چیر گیا، پر وہ پھر بھی خاموش تھی۔ اکثر لڑکیوں کے پاس سوائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ ایمان، انابیہ کی آواز پر وہ تیزی سے پلٹی۔ ہاتھ پشت کے پیچھے تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ جی بھابھی، ایمان نے پوچھا، جبکہ انابیہ بس اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھتی رہی۔ دفتن اس کی نظر فرش پر گرے خون کے قطروں پر پڑی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاتھ دکھاؤ، انابیہ نے کہا، لہجے میں بے یقینی تھی۔ بھابھی میں ٹھیک ہوں۔ ہاتھ دکھاؤ ایمان، انابیہ نے اس کی بات کاٹی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انابیہ نے خود آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو حیران رہ گئی۔ اسے کم از کم شاہویر سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ اس نے اس معصوم کے چہرے کو دیکھا جس پر آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ وہ کن الفاظ میں اسے تسلی دیتی، اسے خود نہیں پتہ تھا، کیونکہ اس سے ستم تو وہ خود بھی سہتی رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا شوہر جسمانی زخم نہیں دیتا تھا، جبکہ حیدر کے دیے گئے زخم روح پر لگتے تھے۔ کدھر دفع ہو گئی ہو؟ واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ شاہویر اسے ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آیا، پر وہاں انابیہ کو کھڑا دیکھ کر چونکا، جو کہ اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ اس کے بولنے پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں۔ شاہویر ایک دم شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ ایمان، کمرے میں جاؤ، انابیہ نے کہا، جس پر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا بھائی؟ انابیہ نے پوچھا، لہجے میں حیرت تھی۔ بھابھی، وہ مجھے کم از کم اپنے بھائی سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ آپ نے اتنا لحاظ تو کر سکتے تھے نا کہ وہ بن ماں کی پلی بچی ہے، یا کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے کہ آپ خود ایک بہن کے بھائی ہیں، انابیہ نے سخت لہجے میں کہا، جس سے شاہویر اندر تک شرمندہ ہو گیا۔ جانتے ہیں بھائی، پچھلے 2 سالوں سے مجھے حیدر سے بہت شکوے تھے۔ ان سے ایک شکوہ یہ بھی تھا کہ آپ کی شادی وہاں کیوں نہیں کروائی جہاں آپ چاہتے تھے۔
पर जब आपकी शादी हो गई तो मुझे लगा आप भी शामिर भाई की तरह अपने रिश्ते को कबूल कर लेंगे, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को देखा था जो कल मेरी सिफारिश कर रहे थे और जो मेरे साथ ज्यादती होने पर तकलीफ महसूस करते थे। पर आज मुझे लग रहा है कि हैदर आपसे बेहतर है। कम से कम वो मेरे साथ ये तो नहीं करते जो आपने ईमान के साथ किया। अफसोस है मुझे ये जानकर कि आप इस कदर संगदिल निकलेंगे। अनाबिया कहकर चली गई। पीछे वो इसके अल्फाज से अंदर तक शर्मिंदा हो गया। वो इसे आईना दिखा गई थी, वही जो कुछ अरसा पहले वो हैदर को दिखाने की कोशिश करता था। एकदम शर्मिंदगी से एकदम शर्मिंदगी ने इसे आन से घेरा। ठीक कह रही थी, वो गलत था, पर अभी भी देर न हुई थी। वो गलती सुधार सकता था, क्योंकि शाबिर था, हैदर नहीं। इसने तय कर लिया था कि वो इस नुकसान की तलाफी करेगा जो इसने ईमान को पहुंचाया था। किधर खो गए आप? ईमान के बोलने पर वो हाल में वापस आया। कहीं नहीं, बस यूं ही, शाबिर ने कहा। नज़रें अब भी इसके हाथ पर थीं। बाज़ औक़ात ज़ख्म भर जाते हैं पर निशान रह जाते हैं। आज फिर वो इसके ज़ख्म पर नज़रें चुरा गया था। गुस्सा इस पर तब भी नहीं था और आज भी नहीं। अगर शिकायत किसी से थी तो वो हैदर था, जो सबको बारी बारी अपनी नफ़रत और ख़ुद पसंदी की भेंट चढ़ा रहा था, जिसके नज़दीक ज़िंदगी मजाक थी। बस जो खुद को ना मिला वो औरों से छीनने की लगन थी, और जो मिला इसकी नाकदरी करने का अज़म था। शाबिर ने सर झटका। जो भी था, पर वो हैदर नहीं था। हाँ, इससे गलती हुई थी, पर वो अनाबिया का मशकूर था जिसने बर वक्त इसे सही राह दिखाई, वरना वो शायद खुद से नज़रें मिलाने की काबिल ना रहता। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।